नमल, मैं नहीं मानता इस रिपोर्ट को। वो मेरा भाई था। मैंने उसे गुस्ल दिया है। उसके जिस्म पे तशद्दुद के निशान थे और उसकी वजाहत कैसे करेंगे आप? उसने शफाफ प्लास्टिक बैग में रखा मोबाइल और रस्सी दिखाई। हमने मोबाइल के जीपीआरएस को आपकी गाड़ी तक ट्रेस किया और ये रस्सी, ये सब चीज़ें आपकी गाड़ी से मिली हैं। उसने ज़ोर देकर दोहराया। फारिस के लब भींच गए। तो वो इस रात इधर ही था। हो सकता है वो अपना मोबाइल मेरी गाड़ी में भूल गया हो या किसी ने उसको मुझ पे प्लांट किया हो। तो फिर क्या ही अच्छा हो गाजी साहब कि ये एक खुदकुशी ही हो, क्योंकि अगर ये कत्ल निकला तो ये पैकेट लहराया आपके पास से बरामद हुआ है। फारिस ने समझते हुए उसे घूरते इस्बात में सर हिला दिया। बिल्कुल, यानी कि मैं इस केस को फॉलो ना करूं, वरना ये मेरे ऊपर डाल दिया जाएगा। तो फिर जाएं, वो करें जो करना है, क्योंकि मैं तो केस को नहीं छोड़ूंगा। बाहर जाने का रास्ता बाजू से दिखाया। वो खामोशी से चले गए। फारिस खड़ा सोचता रहा। उसका काम अब गुस्से के मरहले में दाखिल हो चुका था। साथ ही सारा के कमरे से बाहर आया तो किचन में घुंघराले बालों की झलक दिखाई दी। जुमर वहाँ खड़ी थी। इस वक्त नुदरत को दवा दे रही थी। वो रोज़ आ जाती, फिर उनके साथ रहती। शादी को देखकर नरमी से तसल्ली देने के अंदाज में मुस्कुराई और फिर बाहर आ गई। वो दोनों साथ साथ बरामदे में आए। वहाँ अब हुनैन नहीं थी। जुमर उसकी जगह पे बैठ गई। सादी साथ खड़ा हो गया, मायूस, शिकस्ता, परेशान। हम यानी फारिस मामू और मैं प्रोसिक्यूटर ऑफिस गए थे, मगर वहाँ कोई भी इस केस को शुरू करने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट और साइकेट्रिस्ट की रिपोर्ट के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। जुमर ने हमदर्दी से उसे देखा। सादी, क्या ये वाकई खुदकुशी थी? जुमर, ये कैसी खुदकुशी थी जिसमें मामू के हाथ पे रस्सी बांधने के निशान थे? ये कत्ल था। उसकी फाइल्स गायब हैं, लैपटॉप, फ़ोन गायब है। ओके, मैं प्रोसिक्यूटर बसीरत से बात करती हूँ। वो यकीनन ये केस। वो क्यों जुमर? वो चिढ़ गया। खफगी से उसे देखा। आप क्यों नहीं? जुमर एकदम रुक गई। अचंभे से सर नफ़ी में हिलाया। मैं तो छुट्टी पे हूँ। छुट्टी वाले दिन ही मेरे मामू कत्ल हुए थे। मगर सादी, देखो बेटा, वो ज़रा रिसान से कहती आगे हुई। मुझे बहुत अफसोस है। वारिस भाई बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत वज़ादार और रख रखाव वाले। जिस दिन से ये हुआ है हम सब अपसेट हैं, मगर मैंने इतने साल बाद अब ब्रेक ली है। सादी, मेरे पास रोज़ इतने कत्ल केस आते हैं। मैं बहुत सौ को भुगता चुकी हूँ। ये कोई भी दूसरा प्रोसिक्यूटर ले सकता है। मेरा होना ज़रूरी नहीं है। हमें आप पे एतबार है, बाकियों पे नहीं। वो ज़िद कर रहा था। मगर मैं एक हफ्ते में क्या कर लूँगी? फिर शादी के वक्त तो मुझे लाजमी छुट्टी पे जाना होगा। और वो समझाते हुए कह रही थी और शादी का दिमाग भग से उड़ गया। उसने बेयकीनी से जुमर को देखा। आप शादी कैसे कर सकती हैं? जुमर एकदम से रुककर उसे देखने लगी। क्या मतलब? हमारा मामू कत्ल हो गया और आपको अपनी शादी की पड़ी है। जुमर उठ खड़ी हुई। शादी के बिलमुकाबिल। वो अब भी नासमझी से उसे देखकर समझने की कोशिश कर रही थी। शादी, मेरी शादी कल नहीं है, अभी 8 दिन तो हैं और ये तो पहले से तय था। कार्ड बढ़ चुके हैं। अब इस ट्रेजेडी के बाद कोई धूमधाम नहीं होगी। शादी सादगी से होगी। मगर हमाद की फैमिली में कितने लोग बाहर से छुट्टी लेकर आए हैं। सब तैयार है। अब कैंसिल तो नहीं होगा ना बेटा? जो होना है सो होना है। और हमारी फैमिली जुमर, हम कितने टूट गए हैं। हमारे इस गम में आप हमें यूं छोड़कर शादी करने जा रही हैं। वो बेयकीन था और जुमर अभी तक समझ नहीं पा रही थी कि वो क्यों नहीं समझ रहा। शादी, अम्मी नहीं रही। अब्बा मेरी शादी के बारे में बहुत वहमी हो गए हैं। मैं 29 साल की हूँ। मेरी एक तैयारशुदा शादी कैंसिल हो गई थी। अम्मी की डेथ की वजह से पहले हमने ये शादी 6 माह आगे की है। अब दोबारा तो आगे नहीं होगी ना?
آپ اتنی خود غرض کیسے ہو سکتی ہیں؟ وہ صدمے میں تھا۔ زمر متحیر رہ گئی، بنا پلک جھپکے اس نے ساتھی کو دیکھا۔ خود غرض؟ اسے اپنی آواز کسی کھائی سے آتی سنائی دی۔ میں خود غرض ہوں ساتھی؟ کیا آپ ہمارے لیے اپنی شادی کو آگے نہیں کر سکتی؟ مگر وہ ابھی تک یکٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ خود غرض، خود غرض، خود غرض، پھر لب بھینچ لیے۔ ہمیں کسی سے صرف اتنی قربانی مانگنی چاہیے جتنی وہ دے سکے۔ مجھے نہیں پتا، اسے غصہ آنے لگا۔ ہمارے خاندان میں ایک قتل ہوا ہے اور آپ پروسیکیوٹر ہیں۔ کیا آپ ہمارے لیے اتنا سا بھی نہیں کر سکتی؟ ہمارے غموں کا کیا زمر؟ اور میری خوشیوں کا کیا؟ وہ بس اسے دیکھتی رہ گئی، کہہ نہ سکی۔ وہ غصے میں آگے بڑھ گیا۔ زمر نے گردن موڑ کر اسے جاتے دیکھا اور پھر پرس لے کر باہر نکل آئی۔ گھر آئی تو بڑے امبا قمیض کے کف بند کرتے آئینے کے سامنے کھڑے تھے۔ وہ کہیں جا رہے تھے۔ ساری دوپہر وہ بھی سارا کی طرف تھے، شاید آرام کر کے ادھر ہی جا رہے تھے۔ امی کے جانے کے بعد ذرا کمزور ہو گئے تھے، مگر مضبوط رہنے کی اداکاری اچھی کر لیتے تھے۔ اسے دیکھ کر مسکرائے، مڑے۔ وہ نہیں مسکرائی، نہ مڑی، ان کو دیکھتی رہی۔ ان کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ غور سے اس کو دیکھا۔ تو پھر تم کتنی دیر کی تمہید باندھو گی؟ معلوم تھا وہ کچھ کہنا چاہتی ہے۔ آپ فضیلہ آنٹی سے کہہ دیں کہ شادی وہ ایک ماہ آگے کر دیں۔ بڑے ابا کے ابرو سکڑے۔ مزید غور سے دیکھا۔ کیوں؟ شادی کے ماموں فوت ہوئے ہیں۔ جوان موت ہے۔ کتنی خود غرضی کی بات لگے گی اگر میں الفاظ بھرا گئے، مگر اسے رونا نہیں تھا۔ خود غرضی؟ وہ اسے دیکھتے آگے آئے، بالکل سامنے۔ اور کدھر سے آ رہی ہیں یہ باتیں؟ دروازے کو دیکھا جہاں سے وہ آئی تھی۔ تم فوتگی کے گھر سے آ رہی ہو، مطلب شادی نے کہا ہے یہ سب؟ اوفو، اس نے کچھ نہیں کہا، میں خود کہہ رہی ہوں۔ موت کی وجہ سے شادی آگے کرنی چاہیے، نہیں کی تو خود غرضی ہوگی۔ اتنا تیز رد عمل زمر، یعنی واقعی اس نے کہا ہے؟ تو پھر بالکل خاموش ہو کر میری بات سنو۔ ذرا سختی سے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا۔ اگلی دفعہ جب شادی کہے کہ شادی آگے کی جا سکتی ہے تو کہنا، جب تمہاری دادی فوت ہوئیں تب میری تیار شدہ شادی 6 ماہ آگے کر دی تھی۔ اگر وہ کہے کسی رشتہ دار کی موت پہ کی جا سکتی ہے تو کہنا، تمہاری دادی کی وفات کے صرف 1 ماہ بعد فارس نے شادی کی اور ہم نے کچھ نہیں کہا۔ اور اگر وہ کہے کہ تم خود غرض ہو تو اسے بتانا کہ اس کی فیس کون دے رہا ہے۔ ابا، اس نے تڑپ کر غصے سے ان کو دیکھا۔ وہ صرف اتنا چاہتا ہے کہ میں یہ کیس لے لوں۔ یہ تمہاری مرضی ہے، مگر میں شادی آگے نہیں کروں گا۔ ندرت سے بھی بات کر چکا ہوں، اس کو کوئی اعتراض نہیں۔ تمہاری شادی پہلے بھی شادی کی وجہ سے نہیں ہو سکی۔ وہ بچہ تھا، اس سے غلطی ہوئی تھی۔ وہ اب بھی بچہ ہے، اب بھی غلطی کر رہا ہے۔ پھر ذرا دھیمے ہوئے۔ وہ اپنی طرف سے خلوص نیت سے ہی کہہ رہا ہے، مگر وہ بچہ ہے، اس کو ان باریکیوں کی نہیں سمجھ۔ یہ موضوع ختم ہوا۔ وہ کالر ٹھیک کرتے باہر نکل گئے۔ زمر ان کو دیکھتی رہ گئی۔ ٹی وی پہ کوئی عورت کسی ڈرامے میں کہہ رہی تھی، سچ کہتے تھے لوگ، بھانجوں بھتیجوں کو پیار دو یا قربانی دو، وہ اپنی اولاد نہیں ہوتے۔ اس نے کوفت سے ریموٹ اٹھا کر ٹی وی بند کیا، موبائل پہ کال ملائی، پھر بولی تو لہجہ سرد تھا، شادی صبح مجھے آفس میں ملو۔ ہاں، اپنے فارس ماموں یا جس کے ساتھ بھی آؤ، مستفیض جو بھی ہے، تب تک میں کیس کی پیش رفت پڑھ لوں گی۔ اور فون بند کر دیا۔ چہرے پہ البتہ ناخوشی تھی۔ زمر خوش نہیں تھی، بالکل بھی نہیں۔ سامنے 3 کرسیوں پہ وہ تینوں تھے۔ بے چین سا آگے ہو کر بیٹھا 21 سالہ کم عمر شادی، اس کے بائیں طرف ٹانگ پہ ٹانگ رکھے سوٹ میں ملبوس موبائل پہ ٹائپ کرتا ہاشم، تیسری کرسی پہ جینز اور گول گلے کی ٹی شرٹ میں ملبوس پیچھے کو ہو کر بیٹھا فارس۔ ہاشم چونکہ ان سے مسلسل تعاون کر رہا تھا اور وہ ایک پریکٹس کرنے والا وکیل تھا، اس لیے اور خود اس کی پیشکش پہ اس کو ساتھ لائے تھے۔ گو کہ وہ اور فارس آپس میں بات نہیں کر رہے تھے،
یہ وہ تصاویر ہیں، کندھوں پہ نشان، کمر پہ جوتا یا کسی وزنی چیز سے مارنے کے، سر پہ چوٹ، ہاتھ پاؤں پہ بندھی رسی کے نشان۔ فارس ایک ایک چیز پہ انگلی لگا کر تصویر اسے دکھا رہا تھا۔ زمر خاموشی سے ٹیک لگائی بیٹھی اسے سن رہی تھی۔ گھنگریالے بال جوڑے میں بندھے تھے، لونگ چمک رہی تھی۔ اس کا باس اس پہ استعفیٰ لینے کے لیے دباؤ ڈال رہا تھا۔ فاطمی، ہاشم نے بنا چونکے سپاٹ چہرے کے ساتھ اسے دیکھا۔ میں نے اسے استعفیٰ دینے سے منع کیا تھا مگر وہ پریشان تھا۔ آپ کو اس کے باس سے بھی تفتیش کرنا ہوگی۔ اس کا لیپ ٹاپ، فائلز، وہ سب غائب ہے۔ وہ یقیناً جس کیس پہ تفتیش کر رہا تھا اس میں ملوث لوگوں نے اسے مروایا ہے، فارس کہہ رہا تھا پورے وثوق سے۔ زمر آگے ہوئی، سر اثبات میں ہلایا، ایک فائل نکال کر اس کے سامنے رکھی، کھولی، انگلی سے صفحہ پہ ایک جگہ دستک دی۔ 2 رسیاں، ایک موبائل فون، ایک کپڑا جو داخل تفتیش ہے، ثبوت نمبر 12، 13، 14 اور 15 جو کیس کا ریکارڈ ہے۔ یہ آپ کی گاڑی سے برآمد ہوا ہے۔ میں جانتا ہوں وہ سنجیدہ تھا۔ فارس، اس کیس کو شروع کرنے سے پہلے میں اس بات کا تعین کرنا چاہتی ہوں کہ میں استغاثہ ہوں یا دفاع۔ اس لیے فی الحال ایک اٹارنی کی حیثیت سے میں ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں۔ آپ کا جواب اٹارنی کلائنٹ پریویلیج کے تحت محفوظ رہے گا۔ اٹارنی کلائنٹ پریویلیج یعنی موکل کی بتائی گئی کوئی بھی بات، چاہے وہ اعتراف جرم ہی ہو، وکیل کسی کو حتیٰ کہ پولیس کو بھی نہیں بتا سکتا۔ پریویلیج توڑنے کی صورت میں وکیل کا لائسنس منسوخ ہو جائے گا اور وہ ساری زندگی وکالت پریکٹس نہیں کر سکے گا۔ اوکے، فارس نے اچنبھے سے اسے دیکھ کر سر ہلایا۔ ہاشم ہلکا سا مسکرایا، وہ جانتا تھا گفتگو کدھر جا رہی ہے۔ اس نے سعدی کا کندھا تھپکا، ہم باہر چلتے ہیں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فارس نے زمر کو دیکھتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر روکا۔ سعدی نے ناسمجھی سے اس کو دیکھا۔ زمر آگے ہوئی، سنجیدگی سے فارس کو دیکھا۔ کیا آپ نے اپنے بھائی وارث غازی کا قتل کیا ہے یا کسی بھی طرح آپ اس قتل میں ملوث ہیں؟ سعدی کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ اس نے بے یقینی سے زمر کو دیکھا۔ فارس کے جبڑے بھینچ گئے۔ ہاشم نے بمشکل مسکراہٹ روکی۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ وہ رکا، اسے واقعی صدمہ ہوا تھا۔ آپ کیسے سوچ سکتی ہیں کہ میں اپنے بھائی کو مار سکتا ہوں؟ فارس، آپ قانون بھی جانتے ہیں اور تفتیش کا طریقہ کار بھی۔ آپ نے بھی بہت سی تفتیشیں اس طرح شروع کی ہوں گی اور آپ خاموش رہیں۔ اس نے جذباتی ہو کر کچھ کہتے سعدی کو سختی سے ہاتھ اٹھا کر خاموش کرایا مگر وہ چپ ہونے پہ آمادہ نہیں تھا۔ پھپھو، آپ یہ کیا؟ میں اس وقت آپ کی پھپھو نہیں ہوں سعدی، میں پروسیکیوٹر ہوں۔ میں بالکل بھی مداخلت برداشت نہیں کروں گی۔ اگر آپ نے دوبارہ ٹوکا تو میں آپ کو باہر جانے کا کہہ سکتی ہوں۔ وہ خاموش ہو کر پیچھے ہو گیا، البتہ بار بار فارس کو دیکھتا تھا۔ وہ فارس کی طرف متوجہ ہوئی، سنجیدہ، سپاٹ۔ تو پھر یہ آپ کی کار سے کیوں برآمد ہوئے؟ کسی نے مجھے سیٹ اپ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اوکے، زمر نے اثبات میں سر ہلایا۔ سو میں اس بات کو سچ سمجھوں کہ آپ اس قتل میں ملوث نہیں ہیں؟ وہ میرا بھائی تھا میڈم پروسیکیوٹر، میں اپنے بھائی کو قتل کیوں کروں گا؟ کیا بس یہی ڈیفنس ہے آپ کا؟ وہ سپاٹ لہجے میں بولی، جیسے مایوس ہوئی ہو۔ فارس خاموش رہا۔ اسے اب احساس ہوا تھا کہ زمر اس کی طرف ہے، خلاف نہیں۔ وہ دھیما پڑا۔ نہیں، میرے پاس ایلیبی ہے۔ میں اس وقت اپنی بھانجی کو اس کی دوست کی طرف لے کر گیا تھا، ایک ہوٹل میں۔ یقیناً ہوٹل کے CCTV کیمرے میں میرے آنے اور جانے وغیرہ کا وقت ریکارڈ ہوا ہوگا اور میں اس لڑکی کو گواہ کے طور پر بھی پیش کر سکتا ہوں۔ اب یہ ہے بہتر ڈیفنس۔ زمر نے سر ہلاتے ہوئے نوٹس لیے، پھر اسے دیکھا۔ آپ کو مجھے اپنی ایلیبی سے ملوانا ہوگا۔ میں یقین دہانی کے بعد ہی کیس فیلڈ کروں گی۔ اوکے، کل تک اسے ادھر لے آؤں گا یا آپ کو ادھر لے جاؤں گا۔ ڈن، شور۔ زمر چند اور نوٹس لیے، پھر سر اٹھا کر سوچتی نظروں سے اسے دیکھا۔ پولیس نے آپ کو گرفتار نہیں کیا؟ گاڑی سے یہ سب ملنے کے باوجود بھی ان چیزوں کی تصاویر کی طرف اشارہ کیا، کیونکہ میرا خیال ہے یہ وارننگ تھی کہ میں اسے خودکشی سمجھ کر بند کر دوں۔
ورنہ وہ اسے میرے اوپر ڈال دیں گے۔ اب ہم کسی سمت بڑھ رہے ہیں۔ تبھی ہاشم کھنگارا، آئی ایم شور فارس بے گناہ ہے۔ ساتھ فارس کے تاثرات دیکھے، وہ ذرا نرم ہوئے، سر کے اسبات سے ہاشم کی بات کی تائید کی اور اٹھ گیا۔ ہر چیز کے لیے شکریہ میڈم پروسیکیوٹر۔ اور فارس باہر نکل گیا۔ سعدی قدرے بے چین، قدرے الجھا ہوا تھا۔ زمر سے بات کرنے کے لیے لب کھولے، مگر پھر روب تھا یا کیا، وہ بغیر کچھ کہے باہر چلا گیا۔ ہاشم سب سے آخر میں اٹھا، مسکرا کر زمر کو دیکھا۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ فارس بے گناہ ہیں؟ وہ سامنے پہلے صفحے سمیٹتے ہوئے ذرا شانے اچکا کر بولی، میری رائے میٹر نہیں کرتی۔ کم آن، اب تو ہم دوست ہیں۔ نہیں، ہم بالکل بھی دوست نہیں ہیں۔ زمر نے سنجیدگی سے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ بہرحال میرا خیال ہے کہ وہ بے گناہ ہے۔ ہاشم کے گلے میں پھندا سا لگا۔ بہرحال وہ مسکراتا رہا۔ اور کس بات سے آپ کو یہ لگا؟ قتل کیس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، قاتل، مقتول اور وجہ قتل۔ اس تکون میں قاتل کی جگہ فارس فٹ نہیں آتا، کیونکہ اس کے پاس اپنے بھائی کو مارنے کے لیے کوئی وجہ، کوئی مقصد نہیں ہے۔ وہ کیوں مارے گا وارث غازی کو؟ سر اسبات میں ہلاتے ہاشم مڑ گیا۔ مڑتے ساتھ ہی چہرے سے مسکراہٹ غائب ہوئی اور اس کی جگہ سختی نے لے لی۔ خود پہ 100 دفعہ لعنت بھیج کر وہ باہر نکلا۔ آخر اتنی اہم بات وہ کیسے مس کر گیا؟ فارس اور سعدی باہر کھڑے تھے۔ وہ کوٹ کا بٹن بند کرتا ان تک آیا، ہلکا سا مسکرایا۔ ڈی اے کو تمہاری بات پہ یقین ہے فارس، اب تمہیں اس کو اپنی ایل بی سے ملوانا ہے۔ بس ذرا رک کر سوال کیا، تمہاری بھانجی کی دوست کون ہے اور کہاں رہتی ہے؟ وہ ذہن میں ایک نیا لائے عمل ترتیب دیتے ہوئے پوچھنے لگا۔